बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी तो इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि टूरिज़्म के शोबे को तरक्की दी जाएगी, टूरिज़्म के हवाले से पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टूरिज़्म के शोबे पर तवज्जो देते हैं और टूरिज़्म के शोबे को तरक्की देने के बाद पूरा मुल्क पूरी मुल्क के मईशत को संभाला मिलता है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर था, है और अब भी पॉलिसीज़ आ भी रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है। अगर वहाँ पर टूरिज़्म के शोबे पर तवज्जो दी जाए तो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। एक तो हम गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़्म सेक्टर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कोरोना से पहले जो सूरत हाल थी उसके बाद अब सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई, और साथ ही साथ टूरिज़्म को लेकर क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में आ चुकी है, गालिबन 1.5 माह का वक्त गुजर चुका है, उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई हैं या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है और क्या करना चाहिए अगर सिर्फ टूरिज़्म की बात की जाए इसको लेकर, और दीगर क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियां हसनात अहमद अली साहब ने, जो कि सिल्क रोड ट्रैवल एंड टूरिज़्म के चेयरमैन हैं, और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं कुर्बान अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन, साथ में चेयरमैन कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़्म के हवाले से हम बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ ओवरऑल टूरिज़म की बात करें तो पाकिस्तान में टूरिज़म को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। ओवरऑल पाकिस्तान के टूरिज़म की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि जो सिर्फ एक बंदे का हमारे मुल्क में आ जाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बाद उसको संभालना, उसको डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उनके ऊपर विज़िट करवाना, ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टूर ऑपरेटर की। तो उसमें हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मामला होता है उसकी हेल्थ का, उसको आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, तो उसमें हमारे मुल्क में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अगर इन केस वो बीमार पड़ जाए, उसकी सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको किस तरह से हमने लेके चलना है, तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, उसकी बाज़ औक़ात तो उसको इतनी हाइप मिल जाती है कि एक पुलिस की मोबाइल वैन उस एक बंदे के साथ चल रही होती है। ये हमने कई जो यूट्यूबर्स यहाँ पे आए या इसके अलावा कई वीडियोस भी मिल जाएंगी हमें, जिनमें हमने ये सिचुएशंस देखी, जो कि इस तरह से कोई अच्छी वो एक तासुर नहीं मिलता लोगों को कि एक अगर बाहर से आया है बंदा और उसको इस तरीके से वो सम टाइम इसको ये फ़ील करते हैं कि हमें तो यहाँ पे आके कन्फाइन कर लिया गया। तो हमें ओपन करने के लिए इस चीज़ को कि वो ख़ुद भी अपना डे आउट लें और घूमें फिरें, तो इसके लिए सिक्योरिटी की सिचुएशन को भी बेहतर करना हमें चाहिए। और साथ में हमारे यहाँ लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम के हम लोगों ने, और जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे उनका फुकदान है सीखने का। लाइक अगर हम यहाँ पे लें यूरोप की मिसाल, कि अगर हम कोई यूरोपियन टूरिस्ट हमारे पास आता है तो यूरोप में वो लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते, तो इटालियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो वो ट्रांसलेटर और वो गाइड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है बहुत। तो इस तरीके से हम ये मेन अपना ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, इन तीनों के ऊपर काम करके उन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। कुर्बान साहब, टूरिज़म पर भी मैं आता हूँ, लेकिन आप सियासी तौर पर काफ़ी नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पर। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ चुकी है, ये 1.5-2 महीनों में कुछ लग रहा है कि तब्दीली आएगी गिलगित बल्तिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझ रहा हूँ कि बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि टूरिज़म के हवाले से मेरी अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब से 2-3 मीटिंगें हो गई, और इमरान खान साहब वो कोई बड़ा पैकेज देने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान को, स्पेशल फॉर टूरिज़म। उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का एक दौर शुरू होगा। मिसाल आपके सामने, ये पहली दफ़ा सर्दियों में K2 सर किया नेपाल के टीम ने, और आज मेरी टूरिज़म मिनिस्टर साहब से भी बात, इनफैक्ट आपके प्रोग्राम में भी आना था, उनकी और कोई मसरूफियात हो गई, अगली दफ़ा वो पूरा मुकम्मल आपको ब्रीफ करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के क्या वो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो स्पेशल इमरान खान की जो इसमें आई है, बेहतरी आई है गिलगित में, और चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है वो बड़े नए लोग हैं, और वो हर लिहाज से तजुर्बाकार तो कम होंगे, मगर वो उनकी नीयत अच्छी है, वो चाहते हैं कि इसको
دوسری طریقے سے پہلے سے ان کے انداز چینج ہو اور بہتری کی طرف جائے، گلگت بلتستان میں ترقی ہو۔ بجٹ میں ابھی چیف منسٹر سے نے 2 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان سے یہ 2 ویک میں انہوں نے 2 دفعہ ملاقات کی، تو انہوں نے خصوصی بجٹ ریلیز بھی کرا دی اور ساتھ انہانس بھی کرا دیا، بجٹ کے زیادہ کر دیا، ڈبل کر دیا۔ تو ہمیں توقع رکھنا چاہیے کہ کسی کو اگر 1.5 مہینے کے اندر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا علاؤدین کے چراغ تو نہیں ہے، وہ اس پہ ایک دم وہ کریں گے، تو ان کی جو سمت جاری ہے بہتری کی طرف جاری ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گلگت بلتستان مل کے علاقے کے تعمیر اور ترقی کے لیے اچھا اقدام کریں گے، کیونکہ سی پیک کا گیٹ وے ہونے کے ناطے، سینٹرل ایشیا کا ایک سینٹر میں اہم مقام ہونے کے ناطے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ارد گرد کون سے ممالک ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارے مخالف ملک بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور آئینی جو عبوری صوبہ ہے، ہمارا درینہ مطالبہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جلد کام ہو رہا ہے، تو اس میں گلگت بلتستان میں ترقیاتی اکنامک زون کے حوالے سے اور ہماری مختلف ایمبیسڈروں سے جب میں نے نئی ذمہ داری سنبھالی ہے کیپٹل انچارج اور چیئرمین کیپٹل آفس کا، تو میری مختلف یورپین ایمبیسڈروں سے 3 ایمبیسڈروں سے 2-3 ایمبیسڈروں سے میری میٹنگیں رہی۔ ان کی بھی خواہش ہے ٹورزم کے اوپر گلگت بلتستان کے اندر وہ کام کریں، ایجوکیشن میں کام کریں، اور ہمارے دوست ملک چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے ایگریکلچر اور ڈیفنس سیکٹر میں، وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بہتری ہوگی۔ ٹھیک، اچھا میاں صاحب، کووڈ کی وجہ سے ٹورزم کا شعبہ کتنا متاثر ہے؟ ورلڈ وائڈ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے سیکٹرز متاثر ہوئے، پاکستان جو پہلے سے ہی ان چیزوں میں، ان تمام تر سیکٹرز میں مشکلات درپیش تھیں، کووڈ کی وجہ سے کتنی مشکلات بڑھی ہیں؟ کیا بہتر ہوئی ہیں چیزیں؟ کووڈ کے اندر جو پاکستان کی اپنی ٹورزم ہے، مطلب جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے، پاکستانی جو تھے لوگ، انہوں نے جو ٹریول کیا ہے اس کے اوپر اس کووڈ نے اتنا زیادہ اثر نہیں کیا۔ ہاں، گورنمنٹ نے جہاں پہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا وہاں پہ تو لوگوں نے اوبے کیا لاک ڈاؤن کو، لیکن جہاں پہ بھی ان کو موقع ملا لوگوں نے جانے کی کوشش کی۔ ہاں، انٹرنیشنلی جو معاملات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بارڈرز ہی اوپن نہیں ہیں، تو وہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا، اور اس طرح کوئی ٹورزم کی ایکٹیویٹیز ہمیں خاطر خواہ نظر نہیں آئیں۔ اچھا، ٹورزم سے کتنا ریونیو، ایک رفلی اندازے کے مطابق اسٹیمیٹڈ کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور کیا گلگت بلتستان کو اسپیسیفکلی ٹورزم کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ٹورزم پر ہی لگے گا؟ گلگت بلتستان کے ٹورزم کے حوالے سے جو اس طرح فگرز ہمارے سامنے ابھی نہیں آئیں، کیونکہ جو نئے پیکج جو گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے وہ ابھی تک اس سے پہلے ماضی کی کیا صورتحال رہی ہے؟ ماضی میں بھی یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اتنا اس کے اوپر خرچ نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی انہوں نے اپنے جو گھر ہیں انہیں کوئی ہوٹل کی شکل دی، پینگ گیسٹ جو ہیں ان کو اپنے پاس انوائٹ کیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں نیگلیجنس ہے، اتنا کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اچھا قربان صاحب، یہ ہم ہمیشہ پروگرامز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، دیگر جتنے بھی معاملات ان پر بات کرتے ہیں کہ جی توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ تمام تر معاملات ایسے ہیں جن پر اگر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو بلکہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ کہاں پر لیک ہو جاتا ہے؟ وفاق میں ایشوز آ جاتے ہیں، یا گلگت بلتستان کی جو وہاں کی جو لوگ اقتدار میں ان کے ایشوز آ جاتے ہیں، جبکہ دونوں طرف ایک ہی جماعت اقتدار میں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی جو منسٹر صاحب تھے ان سے میں یہی بات کر رہا تھا، بڑا ینگ اور بڑا انرجیٹک اور سوجھ بوجھ رکھنے والا، وہ کل سکردو سے آیا ہے، آج وہ یہاں میٹنگیں کر رہا ہے، پھر کل گلگت جا رہا ہے، پرسوں صدر پاکستان جا رہا ہے، ادھر اسکیئنگ کے، ادھر جو نلتر میں جو مقابلے ہو رہے ہیں۔ تو پہلے کوئی اس طرح کی توجہ نہیں دی جاتی تھی کہ جب منسٹر ٹورزم کا منسٹر ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد فیڈرل سے آپ نے مطالبہ کر کے ان سے نکالنا، آپ نے بجٹ نکلوانا، آپ نے ان سے مدد لینی ہے۔ گلگت بلتستان کی ابھی نہیں کوئی جنریشن تو نہیں ہے،
बजट तो नहीं है उसका, हम वफाक पे इन्हिसार करते हैं। आप टूरिज़म पे भी कोई ऐसी कोई इनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं है, इनसे लिया जाए। चले आपने लोकल लोगों से ना ले लें, टूरिज़म जो बाहर से आ रही है इंटरनेशनल, उनसे तो कम से कम आप अब देखें, सर्दियों में इन्होंने K2 सर करके आए हैं और ये रिकॉर्ड है, ये पहली दफ़ा ये इस तरह हुआ है कि नेपाल की टीम आई है और भी लोग आना चाहते हैं कि इसके ऊपर इनको फैसिलिटेट करने के लिए और इनसे बाकायदा तौर पे लोग इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में टूरिज़म के शोबे में। गिलगित बल्तिस्तान तो मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा वो नेचुरल है। जैसा हसनात साहब ने कहा कि आपके पास उनको ठहराने का जगह, उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त, आपको लाजमी नहीं है कि आपने मोबाइल में जो पिकअप के पीछे 4 पुलिस 2 पुलिस रख के आप उनको इस तरह कर तरतीब दी जाए, सूट के अंदर उनके साथ सिक्योरिटी प्राइवेट तौर पे बंदा साथ हो, वो गाइड भी साथ हो और साथ सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। इसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। टूरिज़म के शोबे को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया। दुनिया में छोटे से छोटे मुल्क ने भी टूरिज़म पे, अब तुर्की 80% टूरिज़म पे, दुनिया में बड़े मुल्क टूरिज़म पे चलती हैं। तो हमें इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई, उससे 9/11 से पहले बड़े लोग आते थे गिलगित बल्तिस्तान में, ट्रैकिंग के लिए आते थे। उनकी मुख्तलिफ, हमारे पास अभी जो हंटिंग है उसके ऊपर ट्रॉफी हंटिंग है, बड़े मौक़े हैं, दुनिया में मशहूर मतलब जो मारखोर है गिलगित बल्तिस्तान में है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो दोनों तरफ से, फेडरल में भी और सूबाई हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर, जहाँ तक रोड्स के हवाले गुज़रा हुआ गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी काम की है। उन्होंने जहाँ जहाँ टूरिज़म का जो जगह हैं वहाँ तक रोड बनवा दी, मगर इनको टूरिज़म को अट्रैक्ट करने के लिए कोई खातिर खा आप तमाम लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जैसे इमरान खान कोशिश कर रहा है कि टूरिज़म के ऊपर फोकस कर रहा, इस तरह अगर कोशिश की जाए। पिछले साल तो कोविड में गुजर गया हमारा, जैसा हसनात साहब ने बताया कि लोकल टूरिस्ट तो गए हैं गिलगित में, कुछ ना कुछ ज़रूर गए हैं। इससे पहले तकरीबन 2 मिलियन से 1.5 और 2 मिलियन लोग जाते थे, तो उससे बड़ी बेहतरी, गिलगित के लोग बड़े खुशहाल। और उससे 4-6 साल पहले तो बहुत ज़्यादा लोग तो होटल को बदल करके कुछ और चीज़ें बना रहे थे। अब लोग, हर आदमी होटल, छोटा सा होटल बना के लोग चाहते हैं कि, मैं आपको बार बार अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारे पास टूरिज़म, ट्रेड, चाइना ट्रेड, हम कल बिहार के चेयरमैन से मिले, हमने उनसे कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में ये मसाइल है, आप जो गिलगित के ट्रेडर्स के साथ जो मसाइल है उनको हल कर दें। फिर इसी तरह आप मिनरल्स एंड माइन के ऊपर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लेकर आए हैं, आप उनको लेकर आए तो लोग भी खुशहाल होंगे और वहाँ इलाका तरक्की भी करेगा। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें कामयाब होगी तो मैं कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख बदल जाएगी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मियां हसनात साहब, ब्रेक से पहले हम लोग टूरिज़म के हवाले से बात कर रहे थे, इस पर मैं आता हूँ। जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी चाहिए, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। टूरिज़म को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, या अब तक जो किया गया है कुछ ऐसा हुआ है? इंटरनेशनल टूरिस्ट को पाकिस्तान लाने के लिए तो पहले ये है कि यहाँ पे हमें अपने पास साइट्स को डेवलप करना। हमारी साइट्स हैं नेचुरली बनी हुई, लेकिन अंडर डेवलप्ड हैं। साइट्स को डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाए कि उसी के ऊपर, जिस तरह अभी अगर आप मिसाल लें अपने इस्लामाबाद के नवाही इलाके खानपुर डैम की, तो खानपुर के ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो क्लब्स हैं वो आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने उन एरियाज़ को डेवलप किया और वहाँ पे अब अच्छे खासा जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़म प्रमोट हुई है उसकी वजह से। इसी तरह के
جو سائٹس ہیں گلگت بلتستان میں وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آفر کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈفرینٹ طرح کے اسکیمز کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ان کو آسان قرضہ جات بھی دیے جائیں، جس طریقے سے ہاؤس لون کی یا کامیاب نوجوان لون لانچ کیا گورنمنٹ نے، تو اسی طریقے سے اس میں ایک یہ شک بھی ہو کہ اگر وہ وہاں پہ کوئی سائٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چھوٹا درمیانے لیول پہ کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آسان شرائط پہ اور کم مارک اپ ریٹ کے اوپر لون گورنمنٹ پرووائڈ کرے۔ اچھا قربان صاحب، آپ کی گورنمنٹ آفیشیل سے ملاقات بھی ہو رہی ہے آج کل، آپ مختلف شخصیات سے ملاقات کر بھی رہے ہیں گلگت بلتستان کے مسائل ایڈریس کرنے کے لیے، کیا یہ تمام تر جب باتیں ہوتی ہیں تو کیا رسپانس کیا ملتا ہے کہ آیا کس طرح کی پالیسیز ہوں گی؟ جس طرح سے ابھی میاں صاحب نے کہا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جو لون دیا جا رہا ہے، آپ اگر اس کو کوئی سائٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا ہوٹل انڈسٹری پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی لگا سکیں، کیا اس طرح کی پالیسیز پر بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ یہ چیزیں ہیں انڈر ڈیولپ؟ بالکل جی، میری چیف منسٹر سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ان کی اسی دن میٹنگ تھی۔ گلگت بلتستان کے ٹورزم کے حوالے سے، گلگت بلتستان میں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیٹ بینک سے ان کی آلریڈی بات ہو چکی ہے اور اس کی وہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے ٹورزم میں ہے چاہے بارڈر ٹریڈ کے ساتھ ہے، ان کو خصوصی پیکیج اور کم 3% شرائط کے اوپر 3% کے اوپر لون دیا جائے، تاکہ وہ گلگت بلتستان کے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن کا ریشو بہت سب سے زیادہ ہے اور سب سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ لون اگر ان کو مل جائے گی تو وہ اپنا آپ کو کامیاب کرنے میں ان کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو وہ اس کے اوپر ہم نے سجیشن بھی دے دی ہے چیف منسٹر کو، اور ہم نے کہا کہ ان چیزوں کے اوپر آپ اگر لوگوں کی سپورٹ کریں گے تو یہ علاقہ ترقی کرے گا، اور اس کے اوپر ان کی بڑی کوشش ہے اور کاوش ہے، وہ یہاں مسلسل میٹنگ کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب، ٹورزم ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت سارے ٹورزم ہوتے ہیں۔ ٹورزم کی پاکستان میں کون سی کائنڈ ہے جو سب سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ٹورزم کے حوالے سے کوئی اویئرنیس ہے یا اس کی ضرورت ہے ابھی؟ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کو گھومنا پھرنا تو بہت پسند ہے۔ اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے، ان کو تو ہمیں ایک نئی سائٹ کے بارے میں بتانا ہے جو شاید ان کی نظروں سے کہیں اوجھل رہ گئی ہو۔ ادروائز پاکستانی جو ہیں انہوں نے میجورٹی جو ہے وہ جگہیں ایکسپلور کی ہوئی ہیں اپنے ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ سائٹ سینگ والی سائڈ پہ ہے، جبکہ ایک اور بڑی دنیا میں ٹورزم ہے وہ ہے میڈیکل ٹورزم بھی۔ تو اس کی سائڈ پہ بھی پاکستان کو توجہ دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹری کا شعبہ جو ہے پاکستان میں وہ ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ یہ بہت زیادہ سستا ہے۔ ایون یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کئی انشورنس کمپنیز ہیں ورلڈ وائڈ، ان کے ساتھ اس طرح کی کولیبوریشن کی جا سکتی ہے کہ جو ان کے پیشنٹ ہیں ان کو پاکستان میں ٹریٹ کیا جائے، اور یہ ان کمپنیز کے لیے بھی اراؤنڈ 50% جو ہے وہ بچت کا باعث بنے گا، اور یہاں پہ اس طریقے سے ہمارا زر مبادلہ بھی بڑھے گا اور یہاں پہ جاب کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ یہ اتنا آسان ہے یہ سب کچھ کرنا پاسبل ہے؟ یہ آسان اس طرح سے ہے کہ اگر ہم مثال لیں گلف کنٹریز کی، تو گلف کے اندر جو پاکستانی ہیں، ہمارے سب سے زیادہ ایکسپرٹ جو ہیں گلف کنٹریز میں ہی ہیں، تو وہاں پہ جب کوئی بندہ بیمار ہوا، ہم صرف پاکستانی کمیونٹی کو ہی فوکس کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی ورکر ہے جو کہ بیمار ہو گیا، اب ساری شفٹ جو ہے وہ تو چلے گی اپنے کام پہ، اس ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ پوری بلڈنگ سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ میں ہوگی، تو وہ پوری بلڈنگ کو انہیں اے سی آن رکھنا پڑے گا، بجلی آن رکھنا پڑے گی، تو اس کمپنی کی کاسٹ بڑھے گی۔ پھر انشورنس کمپنی ہے، انشورنس کمپنی کو وہ پے کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ اگر اس طرح کی ایک آفر ہو کہ جی اس پاکستانی کو چھٹی مل جائے اور وہ اپنے وطن واپس آ جائے، کیونکہ 15 سے 20 دن تو ٹریٹمنٹ نارمل جو ہے اس کے اندر لگ جائیں گے، اور وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کے پاکستان کے اندر جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بیئر کر لے، اور اس کمپنی کے لیے فائدے میں یہ چلا جائے گا کہ ان کے لیے جو کمپلسری ہوتا ہے اپنے امپلائی کو ایک دفعہ ملک بھیجنا، تو وہ اس میں اس کو اگر ٹریٹ کر لیں تو کمپنی بھی فائدے میں چلی گئی، جہاں پہ وہ ورکر کام کر رہا ہے وہ ورکر بھی اپنے ملک آ گیا،
بیماری کی صورت میں اس نے اپنا علاج یہاں سے کروا لیا، اور انشورنس کمپنی کو بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ جہاں پہ اس نے مہنگے وہاں پہ ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے یا اس کے ریسٹ ٹائم کو کور کرنا ہے وہاں پہ، وہ سارا اگر اس نے یہاں پہ سارا اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس میں یہ بڑی اچھی ایک سچویشن ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو تمام تر یہ پروپوزلز بنانے ہوں گے، کمپنیز کو کنیکٹ کرنا ہوگا، یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر سکتا ہے، یا آگے پرائیویٹ کمپنیز کے سپرد یہ ساری چیزیں ہوں گی جو یہ سارے امور سر انجام دیں گی؟ دیکھیں ابھی دیکھا جائے گورنمنٹ جو ہے وہ تو کافی کمپرومائزڈ کام ہیں گورنمنٹ اداروں کے، تو اس میں اگین اگر کوئی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، جس طرح ہمارے پاس کافی مشہور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، اگر ان کو یہ سجیشن دی جائے اور وہ پھر جو پاکستانی انشورنس کمپنیز ہیں وہ پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں تو یہ ایک اچھی پالیسی بن سکتی ہے۔ ہاں گورنمنٹ تو یہ ہے کہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرے جتنا کر سکتی ہے ٹیکسیشن کی مد میں، یا پھر جو پروفٹ اور اینی جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہے ملک سے باہر اس حوالے سے اگر کچھ فیسیلیٹیٹ کرے تو پرائیویٹ لیول پہ یہ اچھے طریقے سے کام مینیج ہو سکتا ہے۔ قربان صاحب یہ بڑی اچھی سجیشن دی ہے میاں صاحب نے ٹورزم کے حوالے سے، اگر اس پر کام کیا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بالکل کاشف صاحب، حسنات بھائی نے صحیح فرمایا، کیونکہ ترکی کا مثال میں دے رہا ہوں، ہیئر ٹرانسفر پلان کے لیے انہوں نے ایک پیکیج رکھا ہوا ہے، آپ بال لگوائیں جی، آپ 5 دن کا آپ کریں 5 اسٹار ہوٹل بھی آپ کے لیے، اس پیکیج کے اندر انہوں نے تمام چیزیں رکھوا دی ہیں، آپ کی وہاں وہ بھی ہوگی، آپ کی ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہوگی اور آپ وزٹ بھی کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے بیچ میں رکھا کہ جی 2.5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ 3.5 لاکھ میں آپ اس طرح کے۔ دنیا میں جب ہم گئے لندن جو ٹورزم کانفرنس تھا، دنیا سے کوئی 5000 لوگ آئے تھے، انہوں نے مختلف پیکیجز رکھے تھے، یہ نہیں کہ خالی گھومنا خالی یا آپ نے اس کے اوپر۔ میں نے دیکھ کے بڑی کافی میں متاثر رہا، انہوں نے وہاں دنیا کے کوئی 20 ملکوں سے لوگ آئے تھے، تو وہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنے ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف بروشر ہمیں دیے اور ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اصل ہم بھی پاکستانی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر حسنات صاحب کوئی کام کرتے میں بھی اسی میں جا کے ہاتھ لگا دوں، دوسرے بھی ادھر ہی جائیں، تو دوسری جگہ میں ہم، اور ہماری خاص کر گلگت بلتستان کے لوگ گورنمنٹ کی جاب کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، بھائی آپ کیوں گورنمنٹ جاب، آپ پرائیویٹ طور پہ بزنس کریں، آپ مختلف ملکوں میں چلے جائیں۔ ہماری دنیا میں کہیں بہت کم لوگ ہیں، آپ KPK کے لوگ بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں اور ہر جگہ میں، ایون یورپ میں ہر جگہ میں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کسی نے گائیڈنس ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ، اب یہ سنا ہے کہ زلفی صاحب نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا کہ میں 3000 لوگوں کو گلگت بلتستان کا یہ جو کووڈ ختم ہوگی تو میں باہر بھجوا دوں گا، تو اس کے اوپر بھی ٹورزم پہ ابھی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی ٹورزم ہے کیا چیز۔ لوگ آئے، لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگوں نے کاروبار کی اور لوگ بڑے خوشحال رہے ہیں۔ کووڈ سے پہلے بہت زیادہ لوگ خوشحال تھے اور بڑی ترقی کام ہو رہا تھا، اس کے اوپر بڑا زیادہ کام ہو رہا تھا، لوگ آ رہے تھے۔ لوکل ٹورسٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر انٹرنیشنل ٹورسٹ آ جائیں، ساتھ میں ہمارا دوست ملک چائنا کے بارڈر پہ کئی لاکھ لوگ بارڈر پہ آ کے خنجر عباس پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو سجیشن دی 3 دن کے لیے ان کو گلگت تک آنے کی ان کو اجازت دی جائے، اور ویزے میں نرمی تو ویسے ہی کر دی گئی، ابھی آن لائن کر دیا ویزا بھی انہوں نے اور زیادہ فیسلٹیٹ کیا۔ یہاں جو چائنیز آئے ہیں ان کو بھی کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آن لائن فل کریں فارم اور ان کو ویزا مل جائے گا۔ تو اس میں گورنمنٹ نے کافی چیزیں ایک بہتری کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے چائنا میں بھی وزٹ کیا ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ، ہم نے ان کو بھی وہاں یہ بتایا کہ یہ چائنیز بارڈر پہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں، گلگت شہر تک ان کو الاؤ ہونا چاہیے، سنکیانگ والوں کو ویسے بھی بارڈر پاس کے تھرو۔ یہ کووڈ کی وجہ سے ہماری تمام چیزیں متاثر ہو گئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، گلگت بلتستان میں بالکل اس وقت کووڈ کی سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، امریکہ میں 4 لاکھ کراس، میں دیکھ رہا تھا پچھلے کسی ملک کے 70,000، کسی میں 60,000، کسی میں 50,000 سے کم تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایران کی آبادی ہے 8 کروڑ، ادھر بھی کوئی 60,000 کے قریب لوگ ضائع ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر بڑا اللہ نے رحم کیا ہے
کہ ہمارا 11,000 تک اگر لوگ اگر پچھلے مارچ سے ابھی تک تو نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ نے اور لوگوں نے بھی احتیاط کی, گورنمنٹ نے بھی بڑی سجیشن دی اور اچھا رہا. تو اس کو اگر آگے لوگ توجہ دے دیں, میں آپ کے وسادت سے میں گلگت بلتستان کے تمام دوستوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو میں ان کو مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ وہ بزنس کی طرف آ جائیں, اور کاروبار کی طرف آ جائیں, ٹورزم سیکٹر میں آئیں, مائننگ کے سیکٹر میں آ جائیں اور ٹریڈ کی طرف آ جائیں. آپ ڈگری لینے کے بعد آپ کا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف گورنمنٹ کا ملازم بنوں. کتنے لوگوں کو آپ ریشو ہوتا ہے 9%, 10%. اس وقت گلگت بلتستان میں جو آبادی کے لحاظ سے 28% لوگ ملازمت کر رہے ہیں, تو کتنوں کو آپ جاب دیں گے؟ تو ان کے لیے, نوجوانوں کے لیے, پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے, پہلے بھی میں کر چکا ہوں, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی پڑھے لکھ کے کوئی ٹیکنیکل سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ہر شعبے میں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو ان کی کوئی لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ جا کے آپ کے ملازمت کریں اور سارے لوگ جا کے نوکریاں گورنمنٹ جاب کریں. ٹھیک ہے, گلگت بلتستان میں ٹورزم کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن گلگت بلتستان کے ٹورزم سیکٹر کے علاوہ اور بھی دیگر مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے گا. آلریڈی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. میاں صاحب, ٹورزم پر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ٹورزم کے علاوہ گلگت بلتستان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. لٹریسی ریٹ کی اگر بات کی جائے تو گلگت بلتستان پورے ملک میں سب سے آگے ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سب سے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. نوجوان نسل کو لے لیں, روزگار کا مسئلہ لے لیں, ٹورزم کے ایشوز ہم آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں. دیگر گلگت بلتستان میں کیا ایشوز ہیں؟ دیکھیں, اگر یہی بات ہم لے کے چلیں ایجوکیشن کے حوالے سے, اب وہاں پہ جس بندے نے پڑھائی کی وہاں سے وہ نکل گیا, پاکستان کے اندر ہی ہے تو انڈسٹریل سٹیز کے اندر چلا گیا. فیصل آباد, سیالکوٹ انڈسٹریل سٹیز ہیں, کراچی ہے, ہمارے پاس لاہور ہے, تو لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور یہ صرف گلگت بلتستان کے نہیں, پاکستان کے باقی سارے علاقوں کا یہی حال ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہیں سے وہ نکل جاتے ہیں, ان کی جابس کہیں اور ہیں, پھر وہ واپس مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں. تو جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے مسائل تو ویسے کہ ویسے ہی رہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح اگر ہمارے ملک نے ایک ٹائم پہ بہت زیادہ PhDs پیدا کیے, لیکن اگر دیکھا جائے تو واپس ملک میں بہت کم آئے, باقی سارے وہیں پہ ہی جابس پہ نکل گئے. تو یہ والے معاملات, چونکہ اس میں بھی پھر اگین اگلی چیز یہ آتی کہ اگر انہوں نے پڑھائی کی وہ واپس گلگت میں آئیں تو وہ کریں کیا؟ تو اس کے لیے جس طرح ابھی قربان صاحب نے ذکر کیا مائننگ کا, تو مائننگ ایک بہترین انڈسٹری ہے وہاں پہ جہاں پہ جابس دی جا سکتی ہیں. اگر مائننگ کے ہی ایک شعبہ کو لے لیں اور وہاں پہ ہی ایکسپرٹیز جنریٹ ہو جائیں, تو ہم کئی ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ صرف ایک انڈسٹری کے اوپر ہی انہوں نے ترقی کی. لائک فن لینڈ کو لے لیں تو نوکیا نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. آذربائیجان کی مثال لیں تو وہاں پہ صرف ان کی جو ایکسپلوریشن ہے اسی پہ ہی وہ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں. تو گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے یہاں پہ جو مائننگ کا ہے, وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی معدنیات ہیں, ان کی ایکسپلوریشن کے اوپر گورنمنٹ اگر جلد کوئی پالیسی بنائے اور ان معاملات کو آگے لے کے چلے تو اس ہیومن ریسورس کو وہیں پہ ہم ریٹین کر سکتے ہیں اور ان سارے معاملات سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. قربان صاحب, مائننگ کے حوالے سے پچھلے حکومتوں کی بھی اس طرح سے توجہ نہیں رہی, کوئی پالیسیز نہیں رہی. ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائننگ کے حوالے سے پالیسیز بنانی چاہیے, انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہیے. کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ اس میں مائننگ کے اوپر کاشف صاحب, ان کو سب سے پہلے یہاں ان کی سروے کرانا چاہیے کہ پورے گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے یہ یہاں سے PMDC کو یا کسی اور ادارے کو ذمہ دار لوگوں کو بھجوا کے یہاں سے سروے کرایا جائے ایگزیکٹلی کیا کیا چیزیں موجود ہے اور کتنا مقدار میں ہے. اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے, تو کوئی سروے رپورٹ ہوگا تو دنیا سے لوگ خود چل کے آئیں گے. آپ کا یہ وہ سروے کوئی ایتھینٹک ادارے سے سروے ہوگا, آپ کسی اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دیں گے تو لوگ خود بخود اس کی شیئر بک جائے گی, وہ مائن اپنے جگہ میں رہے گا, وہ انٹرسٹ ظاہر کریں گے کہ جی ہم یہاں کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں.
اور وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ کمیونٹی کا شیئر کمیونٹی کو ملے گا، گورنمنٹ کا شیئر گورنمنٹ کو ملے گا، انویسٹر کا شیئر انویسٹر کو ملے گا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں تو چیزیں بہت زیادہ ہے، گلگت بلتستان میں کاپر ہے، لیٹ ہے، اینٹی منی ہے، پھر جیم سٹون ہے، مختلف دھات ہے، ہر قسم کا ہے، آئرن اور ہے، مگر کیا ہے کتنا مقدار میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یار آپ نے کوئی سروے کرایا؟ کچھ لوگوں کو مائننگ کا لیز بھی دیا گیا ہے، تو پھر انویسٹر پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا مقدار میں ہے، کیا چیز موجود ہے۔ اب وزیرستان میں اس وقت کاپر کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، وزیرستان جیسے علاقے میں، گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی مائن کے لیز بھی دے رہے ہیں کہ جی کسی زمانے میں گورو نے یہاں سروے کیا تھا، اس کی بارے میں بھی اصل وہ چیزیں بھی لوگوں نے چھپا کر رکھی ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا پی ایم ڈی سی نے کوئی سروے کیا تھا، وہ بھی لوگوں نے مطلب چند لوگوں نے کہا کہ نہیں کسی کو پتہ چلے گا تو یہ خزانے پھر دوسرے لوگ ادھر ہاتھ ڈالیں گے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ سنسیئرٹی سے کسی انٹرنیشنل ادارے سے سروے کرائے اور وہ پتہ چلے کہ مائننگ کا کون کون سا سیکٹر میں کتنا مقدار ہے، کتنا ذخائر موجود ہے، تو وہ اس کے بعد اگر اس پہ کام کیا جائے، پھر اس کے اوپر ٹرین کرایا جائے۔ ابھی ہماری اکوامرین نکلتی ہے نگر سے اور شگر سے، ہم بلاسٹنگ کر کے نکالتے ہیں، ان کو ٹریننگ کرایا جائے بھائی۔ اب جائکا نے خوبانی کا کس طرح سکھانا ہے، لوگوں کو جاپان لے جا کے ان کو ٹریننگ کرا دیا۔ اب دنیا میں ہماری خوبانی جاری ہے، خشک کر کے لوگ بھجوا رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو ہمارے مائننگ کے اوپر مختلف کنٹری انٹرسٹڈ ہے، ایران والا کہتے ہیں ہم ٹریننگ کرائیں گے، آذربائیجان، مختلف ملک، جس طرح اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلے جب تک پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اس کا ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا، کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا تیل ہے، کتنا گیس ہے، اس کے بعد آ کے لوگوں نے انویسٹ کیا، ترقی ہو گئی سعودی عرب کا۔ تو گلگت بلتستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جتنی معدنیات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارا ہمسائے ملک چین بھی چاہتا ہے کہ انٹرسٹ، تو وہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اچھا میاں صاحب، گلگت بلتستان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا سورس آف انکم کہا جاتا ہے ٹورزم ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ٹورزم افیکٹو رہا، اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا، لیکن اس طرح سے افیکٹ کر نہیں سکا لوگوں کے۔ تو لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ سورس آف انکم کیا ہے ٹورزم کے علاوہ وہاں پر؟ دیکھیں ان کے کئی جو فیملی ممبرز ہیں وہ ادھر صدرن پاکستان والی سائڈ، جس طرح کراچی میں میجورٹی ان کی آبادی ہے جو کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ بزنس وغیرہ کر رہی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ ان معاملات کو سنبھالنے ہیں، ٹورزم والے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جس طرح خشک فروٹ ہے، یہ اس کی بھی پروڈکشن کافی ہے، یہ والی چیزیں بھی وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں وہاں سے اور باقی ملک کی طرف بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں پرسنٹیجز کے حساب سے، تو وہاں کے لوگوں کا جو سورس آف انکم اراؤنڈ 30% کے قریب جو ہے نا وہ ٹورزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کافی محنتی لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں، کھیتی باڑی، باغبانی، یہ سارے کام کر کے وہ لوگ اپنا وہ گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا قربان صاحب، بزنس کمیونٹی کو لے کر کن مسائل کا سامنا ہے؟ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بزنس پالیسیز کیا ہونی چاہیے؟ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کرے گی، کیا کرنا چاہ رہی ہے، کچھ آئیڈیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو ہم نے جو سجیشن دی ہے، ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بزنس کمیونٹی کو آپ سب سے پہلے ان کو کوئی انسینٹیو دیں۔ گلگت بلتستان کے بزنس کمیونٹی میں وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پاور کے جو سیکٹر ہے اس وقت برا حال ہے گلگت بلتستان میں۔ ہمیں 390 میگا واٹ کی ضرورت ہے، ابھی اس وقت 195 چل رہی ہے۔ تو سردیوں میں، گرمیوں میں سرپلس ہوتی ہے، ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، یا تو ان کو جائے رن آف دا ریور کو ان کو پروجیکٹ بنانا چاہیے، یا تو سولر کا کوئی نظام متبادل کرنا چاہیے۔ پاور سیکٹر نہیں ہوگا۔ اب سردیوں کے لیے بھی ٹورزم آنا چاہتی ہے، برف باری، اتنا خوبصورت علاقہ، سکینگ کا مقابلہ ہو رہا ہے نلتر میں، اور بھی جگہ موجود ہیں۔ تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس
پاور ہوگی تو باقی کام ہوگا. اب آپ کا گلگت میں 4 سے 6 گھنٹہ بجلی آئے گی شہر کے اندر, تو وہاں لوگ کیسے آئیں گے؟ جتنے لوگ ہیں سردیوں میں ادھر مڑ کے 3 مہینے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. ابھی کووڈ میں تو سکولوں کا بھی چھٹی ہو گئی 6 مہینے سے, تو سارے لوگ جن کے بسات ہے, جن کے پاس گنجائش ہے, وہ ادھر آ رہے ہیں. باقی جو لوگ ہیں بیچارے ادھر ہی گزار رہے ہیں. تو اس کے اوپر پاور کے اوپر سب سے پہلے ان کو, اگر پاور ہوگی تو آپ چھوٹے موٹے آپ صنعت بھی لگا سکتے ہیں, مختلف چیزیں بھی لگا سکتے ہیں, اور لوگوں کو کام کرنے کے لیے. ابھی آپ کو فروٹ پروسیسنگ کے لیے اگر آپ نے کوئی لگانا ہے, یونٹ لگانا ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو پاور چاہیے. اور آپ کوئی اس کے اوپر تھرمل پہ یا اس کے اوپر تو آپ کامیاب تو نہیں ہو سکتے ہیں. ہنزا میں اس وقت 2 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے اس حکومت کو گلگت بلتستان کا پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور اس وقت بہت زیادہ کمی ہے. اور گلگت بلتستان کے پاور سیکٹر کو ٹھیک کر لیا جائے تو پورے پاکستان میں جو الیکٹریسٹی شارٹ فال ہوتا ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. جی گلگت بلتستان میں اتنا مواقع ہیں کہ پاور کے اوپر آپ کی بونجی میں آپ کا جو ٹنل کے ساتھ آپ کا کوئی 7000 میگا واٹ کا اس کے اوپر سروے بھی ہو چکا, مکمل ہو چکا. دیامر بادشاہ ڈیم تو 2028 تک وہ ہوگا, وہ تو کام چلتا رہے گا. اس کے علاوہ فی الفوراً ابھی اس وقت آپ رن آف دا ریور آپ, کیونکہ اگر آپ کی بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کی جو ہائیڈرو جو بند ہو جاتی ہیں, آپ کے سردیوں میں پانی کم ہو جاتا نالوں میں تو بجلی کم آ جاتی, جہاں 10 میگا واٹ ہے وہاں 2 میگا واٹ آ جاتی ہے. تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے متبادل کوئی آپ سولر کا نظام ہے, آپ سولر لگا دیں, ون پاور کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو چیف منسٹر سے یہ بھی بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اس کو پاور کا نظام کو ٹھیک کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پہلے سب سے پہلے یہ پاور کا نظام ٹھیک ہوگا تو مائننگ سیکٹر بھی چل سکتا ہے. مائننگ سیکٹر میں سب سے پہلے سروے کرایا جائے پراپر طریقے سے کہ اس کو کس طرح ایکسپلور کیا جائے, اور کتنا ہے, کیا مقدار ہے, کون سا دھات کتنا مقدار میں موجود ہے, وہ پتہ چلے گا تو ہر کوئی آئے گا اس میں انویسٹ کرنے کے لیے. آخر میں میاں صاحب آپ سے بھی اور قربان صاحب آپ سے پہلے میاں صاحب سے کامنٹ لے لیتا ہوں. یہ گلگت بلتستان کے جتنے ایشوز, جتنے مسائل ہیں, ٹورزم ہو گیا, پاور سیکٹر ہو گیا, کیا جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کیا اس کی وجہ سے چیزیں نگلیکٹ ہو جاتی ہیں, اس طرح سے توجہ نہیں دی جا پاتی؟ یقیناً پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہونا جو ہے وہ آپ کے سارے مسائل کی ایک طرح سے اس کی بنیاد ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جن علاقوں میں بھی, جن ملکوں میں بھی, تو ایک عوام کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے اور ایک باہر کا جو انویسٹرز کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ عوام کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کما لیں گے, جو انویسٹر ہے اس کو یہ ہوگا کہ میری انویسٹمنٹ ڈوبے گی نہیں اور مجھے بھی اس سے منافع مل جائے گا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا تو بہت ضروری ہے. لیکن جو آج کل کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے آپس میں جو رسا کشی چل رہی ہے, تو یہ بہت مشکل جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے سچویشن کریٹ ہو چکی ہے اور ہونے بھی جا رہی ہے مزید. قربان صاحب, سیاسی طور پر مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیاسی مستحکم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گلگت بلتستان میں جو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ عبوری آئینی صوبہ, اگر آپ کی عبوری آئینی صوبہ ہوگا تو انٹرنیشنل بھی آ کے انویسٹ کرے گا, چائنا ہمارا دوست ملک بھی انویسٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملات اچھی طریقے سے آگے چلیں گے, کیونکہ اگر ملک میں پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اگر امن امان برقرار نہیں ہوگا, آپ روزانہ لوگ آ کے دھرنے کریں گے, روزانہ آ کے اگر اس طرح کی ہوں گی ایک دوسرے کی وہ اچھالتے رہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جس کی بھی حکومت ہو ان کو اپنے ٹائم دیا جائے, اس کے بعد اگر ان کی کارکردگی نہیں ہے تو ان کو اگلی دفعہ بالکل نزدیک بھی نہیں آنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی واحد حل سب سے پہلے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہماری نمائندگی ہو, اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے ترقی میں جو ایشوز ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کی طرف دیکھنے کا, ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو میں یہ آخر میں یہ آپ کے وسادت سے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ گلگت بلتستان کا جو محرومی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو
گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان سے یہ تاکہ وہ سمجھیں کہ نہیں ہم پاکستان کے سچے شہری ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں. گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. قربان علیل صاحب, میاں حسنات احمد علیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹورزم پر بات کر رہے تھے, گلگت بلتستان کے دیگر مسائل پر بات کر رہے تھے. جب تک ایوان بالا ایوان زیریں میں گلگت بلتستان کو نمائندگی نہیں ملتی, گلگت بلتستان کے مسائل اس طرح سے ایڈریس ہو نہیں سکتے, اور جب تک ملک میں سیاسی طور پر استحکام نہیں آتا تب تک نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کے دیگر مسائل بھی حل نہیں ہو پاتے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.